बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख़बरों का ढेर लगा हुआ है और ख़बरें इक़्तिदार के ऐवानों से भी हैं और अपोजिशन की चालें भी उसमें शामिल हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और बिल आखिर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी। जो इस वक्त सबसे नंबर गेम के बारे में भी आपको बताते हैं कि अपोजिशन का क्या दावा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कुछ गुफ्तगू की है बंद कमरे में और उस गुफ्तगू का अहवाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो अपोजिशन को ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि वो 2028 तक उठ नहीं सकेगी और मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। मैं इन सब की औकात से वाकिफ़ हूँ। मामला काफ़ी तरह गंभीर हो चुका है, शिद्दत भी है, हिद्दत भी है, सियासी दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया है और अपोजिशन पुरएतमाद नज़र आ रही है। किसके साथ हाथ होने वाला है ये अगले 2 से 3 हफ्तों का वक्त लगेगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जो रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है, ज़ाब्ते के तहत स्पीकर उसको 14 दिन तक रोक सकता है और 14 दिन के अंदर या 14 दिन के बाद हर सूरत में उसको इजलास बुलवाना है। ये आइन, कानून और क़वाइद-ओ-ज़वाबित कहते हैं। लिहाजा ये इजलास होगा 24 मार्च को। अपोजिशन ने आज का दिन क्यों उसका फैसला किया कि आज के दिन ही रिक्वेजिशन जमा करवाई जाए और आज के दिन ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए। पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। सोच समझ के अपोजिशन ने कैलकुलेशन करके ये काम किया है। उसकी वजह यह है कि OIC का इजलास है, बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है। 21-22 को कौमी असम्बली का हाल पार्लियामेंट हाउस ऑक्यूपाई है और इसी कौमी असम्बली के हाल में ये इजलास होना है, जिसमें OIC मेंबर्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे और एक इत्तला के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, वो भी उनकी आमद भी मुतवक्के है। फिर 23 मार्च को एक बहुत बड़ा 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और यौम पाकिस्तान मनाया जाएगा। उसमें भी चाइना से हासिल करदा J-10 लड़ाका तैयारे, 25 लड़ाका तैयारे, वो भी पहली बार शरीक होंगे। उसमें भी, उस तकरीब में भी काफ़ी गैर मुल्की हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक होंगे। लिहाजा बहुत सोच समझ के 8 तारीख का अपोजिशन ने तयन किया और अब 24 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में होना है। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पे 7 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर वो जमा कर लें 24 और 7 31 मार्च तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किस में कितना दमखम है और कौन किसको पछाड़ेगा। ये है सूरत हाल। अब ज़रा आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौधरी साहब से भी अहवाल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी एक पोजीशन तो छोड़ दी है। बज़ाहिर वो कह रहे हैं उस्मान बुज़दार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उस्मान बुज़दार रहेंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि एक दिन में और एक हफ्ते में अचानक वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दिया जाए। ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को देखना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानिब काफ लीग को रात गए बकौल आपके ये कहा गया, तो एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की। अपोजिशन 11 वर्सेस इमरान खान 11। इमरान खान साहब ने आज एक बात की। पहले तो ज़रा देखिए कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त के मनाजिर क्या थे, ज़रा दिखाइएगा जी। जी, ये आप देख रहे हैं अय्याज सादिक साहब, शाजिया मरी और JUI की रुकन असम्बली आ रहे हैं मैदान में और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ बढ़ रहे थे और ये तहरीक जमा करवाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू भी की, वो ज़रा गुफ्तगू भी सुनवा दीजिए जी, क्योंकि JUI, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, सब के सब अरकान मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी और उन्होंने आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। तहरीक अदम एतमाद जो सोर्सेस के मुताबिक
152 ارکان کے دستخط موجود ہیں. ذرا مریم اورنگزیب صاحب کو سنیے. کرا دی گئی ہے، ریکویزیشن آف سیشن کی بھی جمع کرا دی گئی ہے اور دستخطوں کے ساتھ ریزولوشن بھی جمع. کتنے دستخط کی ہے؟ جتنے درکار دستخط ہے اس سے زیادہ. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ صرف وزیر اعظم کے خلاف ہے، اسپیکر کے خلاف تو نہیں ہے؟ جی فی الحال سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب گھر جائیں. یہ 3 کاغذ جمع کرائے ہیں. عمران خان صاحب جو سربراہ ہیں مافیا اور کارٹلز کے، جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، ان کے اور ان مافیاز اور کارٹلز کے دن آج سے گنے جا چکے ہیں اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریر جمع کرا دی گئی. صدر زرداری صاحب کا ریسارٹ جس میں انہوں نے اندیا دیا کہ نیا وزیر اعظم لا رہے ہیں. میں چہرے جانتا ہوں، اپنے دشمنوں کو بھی جانتا ہوں اور اپنے پیار والے دوستوں کو بھی جانتا ہوں. اب وہ وقت آ گیا ہے پرائم منسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریف آدمی کو بٹھائیں جو کہ ملک چلا سکے اور ہم اس کی مدد کریں. بلاول بھٹو ہنس رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ کسی شریف آدمی کو وزیر اعظم بنائیں، تو شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ پھر کیسے شریف ہو گئے. تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی ساٹ ہے جی، وہ بھی سنوائیں. اور جو نعرے لگوائے ہیں بلاول بھٹو نے وہ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. چلیں جب ہوں تو بتانا. چودھری صاحب، ایک طرف کہا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں اور دوسری جانب کہا رہا ہے کہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، لاہور میں تو ابھی وہ ترین گروپ نے تو واضح موقف دے دیا جی. صوبائی وزیر جو نعمان لنگڑیال جو ہے، ہاں جی، آپ کے راستے میں ہی ان کا ضلع ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تو بڑی آبویس بات ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ کی ہٹ درمی قائم رہتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ چودھری پرویز لائی اور ترین گروپ اور یعنی علیم خان بھی اس کا حصہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسرے جو ہیں مل کے نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے پنجاب میں. بالکل ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بزدار صاحب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور ایک خبر آئی کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم کو دے دیا اور وزیر اعظم نے وہ استعفیٰ واپس کر دیا. انہوں نے کہا جنہیں آپ جائیں، جا کے کام کریں، عثمان بزدار تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایک غیر معقول قسم کی بات وہ کہتے ہیں کہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے سی ایم پنجاب کو ہٹانا، یعنی کہ بزدار صاحب کو. تو اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے اور جو ٹائم حکومت کو ملا ہے 3 ہفتوں کا، بلکہ کہنا چاہیے 2 ہفتوں کا، ان 2 ہفتوں میں وزیر اعظم عمران خان اگر پنجاب میں اپنا پلیئر تبدیل نہیں کرتے تو پھر مرکز بھی خطرے میں. مرکز تو خطرے میں اس وقت موجود ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے جب سے ان کو پتا ہے کہ بھئی اپوزیشن تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خفیہ ڈاکومنٹ سے، یہ خفیہ شفیہ کچھ نہیں ہوتے، سب کو پتہ لگ رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو وہ 12 آدمی جو تھے جو پی ٹی آئی کے کیمپ سے اپنا ادھر معاملے کر چکے تھے، ان کے ساتھ پھر ایک کر کے 2 کر کے سب سے رابطے ہوئے ہیں اور ان کو واپس ون اوور کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور اسی دوران 8 سے 12 بندے نون لیگ کے، 1-2 جے یو آئی کے، کوئی پیپلز پارٹی کے، کوئی دوسروں کے، وہ انہوں نے اپنی طرف کیے ہوئے ہیں. تو جو حکومت ہوتی ہے طاقت میں ہوتی ہے، اس کے پاس کافی وسائل بھی ہوتے ہیں، کافی ذرائع اور بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے یعنی اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. بظاہر جو میں نے رائے بنائی تھی کہ حکومت جو ہے عمران خان کی حکومت نہیں گر سکتی، وہ اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء، ان کے مشیروں اور باقی اور تمام ڈیٹا کی اور مختلف ملکی اداروں کے وغیرہ وغیرہ کو سب کی بنیاد پر یہ تھا کہ حکومت کے لیے اس قسم کی عدم اعتماد کی تحریک. ہاں یاد ہو نا، ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے تو کل 50 پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اٹ ول بی اینڈ آف اٹ. تو یہ مجھے ابھی فی الحال ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے کہ جی
راتوں رات اتنا، وہ کسی بہت طوفانی ایفرٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو ایسی کوئی قیامت نہیں آئی. تو لہذا اس وقت تک ٹلٹ آف بیلنس از ان فیور آف دی پرائم منسٹر. لیکن اگر وہ جس طرح انسسٹ کر رہے ہیں پنجاب پر، یہاں بہت سارے لوگ نال ہیں، بس مطلب ہے وہ بھلا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے، اس کو میڈیا ہینڈل کرنی نہیں آتا، وہ نہیں آتا، یہ نہیں. بس جو آپ لوگ میڈیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں، اس نے کون سا چاند چڑھایا انہیں 4.25 سال سے؟ کوئی آپ ہی اگلے دن کہہ رہے تھے کہ چودھری غلام حسین کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی نہیں رہ گیا. یہ مطلب آپ 90% آپ یعنی جو پچھلے 15 سال سے آپ کا ساتھ دے رہے تھے ان سے آپ لوز کر گئے ہیں. یہ میڈیا ہینڈلنگ ہے. جی جو صاحب، اس میں بات وہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے، بیہیویئر کا پرابلم ہے. اور عثمان بزدار صاحب دوبارہ آتے ہیں کیونکہ آج علیم اینڈ ترین یعنی کہ علیم خان صاحب اور ترین گروپ، آج ایک تو کھل کے لنگڑیال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار مائنس عثمان بزدار سے بات آگے بڑھے گی. یعنی اگر مائنس عثمان بزدار نہیں ہے تو ترین گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر ان کے ساتھ نہیں ہیں. علیم خان صاحب کو انگیج کیا ہوا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے. علیم خان صاحب نے اب لندن جانا ہے اور جہانگیر ترین صاحب سے مشاورت کرنی ہے. اور جو لنگڑیال صاحب ادھر ترین گروپ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو جہانگیر ترین کہیں گے اور ہم سب اکٹھے ہیں، متحد ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے پنجاب والا، اور عمران خان صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں عثمان بزدار کو ہٹانے میں، لیکن کیونکہ وہ گگلی کروا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار ہیں، اور ادھر سے انہوں نے علیم خان کو کھڑا کر دیا اور ادھر سے مائنس بزدار کا مطالبہ آ گیا. وہ چاہیں گے کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی ان کی مرضی کے مطابق آئے، عمران خان صاحب کی مرضی کے، اور وہ نہ آئے، علیم خان صاحب بھی نہ آئے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی نہ آئے، تو پھر کیا سین بنے گا؟ دیکھیں جی، اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، نتھنگ پرسنل، یعنی عثمان بزدار کے ساتھ ہمارا کون سا زمین جائیداد کا جھگڑا ہے؟ ہم تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، مثلا میں نے کل بھی کہا کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ جب سے مجھے عہدہ ملا ہے ایک بھی بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ بڑا ٹھیک کام ہو رہا ہے. تو پھر کوئی خرابی ہے، اور اس کے اب ناشاکسان ہے. اگر یعنی میں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت اس لمحے تک، کل بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ سروائیو کرے گی، اور اس کا مجھے تقریباً 90% پتہ ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنا مطلب کارڈز کھیلنے ہیں حکومت نے اور اسمبلی نے. اس کے اوپر مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ اگر انسسٹ کرتے رہے بزدار کو رکھنے پر تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی بھی کیجولٹی ہو سکتی ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک کیجولٹی کے لیے تو ایک کم از کم چوائس صاحب پنجاب تو دینا پڑے گا. پنجاب میں سٹیٹس کو نہیں رہ سکتا اب تک کی جو اس وقت تک کی ریڈنگ ہے. اب آتے ہیں ذرا واپس تحریک عدم اعتماد. ذرا ترین گروپ کے ایک ممبر جی کیا فرماتے ہیں؟ دو جو میجر پارٹیز ہیں ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کی جو تعداد ہے وہ سب سے تیسرے نمبر پر ہیں. تو اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم جس طرف ہماری توجہ ہوگی یقیناً وہ بڑی اہم ہوگی. یہ ہے جہانگیر ترین گروپ. میرے پاس جو صاحب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر عثمان بزدار کو مائنس نہ کیا اور سی ایم شپ جہانگیر ترین گروپ کو نہ دی گئی تو پھر جہانگیر ترین گروپ سینٹر میں بھی اور صوبے میں بھی ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے الگ گروپ کا اور ڈسٹنس کا اعلان کر دے گا اور اس دن کھیل شروع ہوگا. چودھری صاحب نہیں، وہ وزارت اعلیٰ نہیں مانگ رہے.
وہ اپنے ان کے مطالبات ہیں وہ پورے، لیکن وہ بزدار کے معاملے ابھی ان کی کمزوری آپ دیکھ لیں نا کہ یہ لوگ جو ہے جو ترین گروپ میں ہے وہ سارے وزیر مشیر ہیں، بہت سارے، ایک کے خلاف یہ کاروائی نہیں کر سکے. جی ہاں جی بالکل. آپ کو پتا ہے کہ وہ کب سے ایکٹیو ہے گروپ؟ بالکل ایک سال تو ہو گیا ہے نا. جی ہاں آج پھر بھی وہ جو وزیر آپ بتا رہے تھے ایک رکن ہے وہ وزیر ہے صوبائی نعمان لنگڑیال. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو چو صاحب اس کا مطلب تو یہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کاف لیگ اور ایم کیو ایم ان سب سے بڑا گروپ ہے ہمارا. اور کاف لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ اتحادیوں کو چھوڑیں، یہ اپنے رینکس کو دیکھیں، اپنے رینکس میں دیکھیں کتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہیں. علیم خان صاحب کل انہوں نے کھل کے بتا دیا ان کی جو ملاقات ہوئی گورنر سندھ سے وہ کافی تلخ تھی اور تلخیوں سے بھری ہوئی تھی. ایک بریک پہ جانا ہے جی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی. ذرا سنائیے گا جی کہ آج جب زرداری صاحب سے پوچھا گیا، ایک سوال کیا گیا، اس سوال یہ تھا کہ ارکان قومی اسمبلی کو آپ کیسے لے کے آئیں گے اور بندے کیسے پورے کریں گے. تو اس میں ذرا میں آپ کو کہوں گا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ایک دوسرے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں اور دونوں نے اوائڈ کیا کہ بندے کیسے پورے کرنے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر آگے آ کے بات کی. غور سے دیکھیے گا. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس طریقے سے بات کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اعجاز جی این این پہلے جواب دے دینا. آپ کو یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. یہ زیادہ باتیں ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہیں. گارنٹی وارنٹی پہ مت جائیں. لوگوں کو کیسے لانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. تو بہت زیادہ محتاط تھے تینوں اپوزیشن کے رہنما. چوہدری صاحب اب ذرا نمبرز گیم پہ آتے ہیں. جی آصف علی زرداری صاحب کو ذرا سنائیے گا جی. انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے، سمجھے. اور میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں، نام بھی بتا دوں. یعنی کافی پر اعتماد تھے چودھری صاحب. نہیں وہ تو اس لیے کہ انہوں نے مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے کہ ارکان کو 10 کروڑ 20 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے. تو وہ اس میں کہ بھئی آپ نے آرڈر دیا ہے ایک موبائل نیا خریدنے کے تو آپ کو پکا یقین ہوتا ہے کہ بھی موبائل آ جائے گا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سودے طے کیے لوگوں سے تو دے ول آنر دی کمٹمنٹس. اب پرابلم ان کی یہ ہو رہی ہے کہ اگر حکومت اپنے 180 190 198 200 بندہ لے کے اسمبلی میں لابی میں بیٹھ جائے اور ان کو کہے جاؤ جی 172 پورے کراؤ تو یہ کہاں سے کرائیں گے؟ یہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بالکل صحیح. آج وزیر اعظم عمران خان اب یہ کہ جی رسے توڑا کے لوگ حکومت کے سارے ڈسپلن کو پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے وہ سارے اندر جا گھسیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اٹس اے ٹال آرڈر. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ حکومت کے پاس بہت سے ہوتے ہیں جی طریقے، بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں، بہت سے ادارے ہوتے ہیں، ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ ارکان نہیں پہنچ پاتے. کیونکہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز اور پولیٹکس میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے. اس میں تو بھائی بھائی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، بہن ماں کے مقابلے میں آ جاتی ہے. صابر شاکر صاحب جی ابھی تو اسپیکر آفس نے یہ واپس کر دینی ہے کہ آپ نے ریکوزیشن کی ہے یا عدم اعتماد تو موو کرنی ہے آپ نے ہاؤس کے اندر. تو اس کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی نہ یہ ریکوزیشن ہوا ہے اجلاس اور نہ آپ کی عدم اعتماد موو ہوئی ہے. اس میں آپ کی بات دوبارہ ہم آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ کل بھی وزیر اعظم عمران خان کی آئینی ماہرین کے ساتھ 3 میٹنگز ہوئیں، آج بھی ہوئیں، اور اس میں بابر اعوان صاحب سے بھی مشورہ کیا گیا، اٹارنی جنرل سے بھی مشورہ کیا گیا، لاء منسٹر بھی اور دیگر بھی اہم ترین
جو ہیں آئینی ماہرین وہ ان سے پوچھا گیا اور ان سے اس تحریک عدم اعتماد کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیسے کیسے ہرڈلز کریٹ کی جا سکتی ہیں، لیگلی طور پہ ٹیکنیکلی کون کون سے ٹیکٹس یوز کیے جا سکتے ہیں اور اس کو ڈیلے سے ڈیلے کیا جائے، یہ بات بھی تیاری ہو رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی آ رہا ہے، بلاول بھٹو نے آج پھر کہا ہے جی 1 دن باقی ہے، سنائیے۔ ہم عمران خان کو آخری بار کہتے ہیں اب بھی تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے، ابھی استعفا دے دو، ابھی آپ پارلیمان توڑو، آئے مقابلہ کرو، آئے ہمارا سامنا کرو، بزدل ہو تو ایک جیالے آ رہے ہیں، جیالے آ رہے ہیں، یہ چیلنج چل رہا ہے اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو بہت سارے کیا کہنا چاہیے محاذوں پہ لڑنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، جی ڈی اے جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اتحادی جماعت ہے، اور اس کے بعد جو ود ان پارٹی ایک طرح کی بغاوت ہوئی ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں میں ہر طرح کے سچویشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں، سنائیے جی وزیر اعظم عمران خان۔ چوروں کا ٹولہ یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا، یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں۔ گلدستہ کس کو کہا انہوں نے، ڈاکوؤں کا پلندہ کس کو کہا، ذرا دکھائیے گا جی اور شارٹ بھی سنوائیے گا جی مولانا۔ آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، خفیہ دستاویز ہی سمجھ رہے ان چیزوں کو، مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ قائم ہوگا۔ باہمی طور پہ جی وہ کہتے ہیں طے ہو بھی چکے ہیں، نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے۔ اسد کیسر صاحب بالکل نارمل، اور جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جا رہی تھی وہ اس وقت ایک بہت ہی اچھا سا کھانا کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، ریکوزیشن آ گئی، قانون کے مطابق جائزہ لیں گے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اب ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے اسپیکر کے پاس کہ وہ اجلاس 23 مارچ تک انتظار نہ کریں۔ چوہے صاحب اس بات کا کتنا امکان ہے کہ گورنمنٹ تیار ہو اور اسپیکر صاحب سے کہیں جناب ٹھیک ہے آپ اجلاس بلائیں، اور کنونشن سینٹر میں بلاتے ہیں، بلا کے تو 2 دن میں ان کو فارغ کریں اور اپوزیشن کو موقع ہی نہ ملے؟ نہیں، اب یہ اگر وہ ویلڈ جو ہے ان کی اپلیکیشن جو کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے تو اب یہ ہاؤس میں رکھ کے اس پر ووٹنگ کرا کے اس کے اوپر فائنل جو 7 دن کے اندر وہ کرانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایاز صادق صاحب کیا کہتے ہیں جی کنونشن سینٹر کے بارے میں، سنائیے جی ایاز صادق صاحب۔ قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے وہ تو فارن آفس کو ہے، تو یہ کسی دوسرے سینٹ ہال میں ہو سکتا ہے، کنونشن سینٹر میں ہو سکتا ہے، کسی ہوٹل میں ہو سکتا ہے، اگر پنجاب اسمبلی کا ہو سکتا ہے فلیٹیز میں، اگر نیشنل اسمبلی کا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر جگہ کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اپوزیشن بھی تیار، حکومت بھی تیار، نمبرز گیم کا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات جو صاحب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ویسے آخر تک پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ سسپینس جو ہے وہ آخری دن تک اور آخری ووٹ تک برقرار رہے گا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکے گا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، بالکل نہیں ہے صابر شاکر صاحب جی۔ وہ ذرا میری طبیعت تھوڑی سی یعنی خراب ہے، ابھی آپ بات کریں میں پھر دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
बंद करी। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम ज़रा शॉर्ट सुनवा देते हैं फिर पहले कि ज़रा शॉर्ट सुनवाइएगा जी। नुमान लंगड़ियाल साहब क्या कह रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब का सॉल नहीं, तारिक बशीर चीमा साहब का, शेख रशीद साहब का किसी भी किस्म का शॉर्ट नहीं रखा हुआ। तो नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इसका एक अहम प्लेयर है इस सारी सिचुएशन में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अभी तक खामोश है, उसके भी नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। वो क्या फ़ैसला करती है, इत्तेहादी अभी तक खामोश है। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म को हमसे कोई ख़तरा नहीं है। सुनाइए जी। शॉर्ट तारिक बशीर चीमा साहब का शॉर्ट जी। शेख रशीद साहब का सुनवा दें जी। शेख रशीद साहब का भी नहीं है, अगेन तारिक बशीर चीमा साहब का भी नहीं है, पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। तो चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। परसों भी मुलाकात हुई और हम लोगों को ज्यादा सस्पेंस में ना रखे। साबर शाकिर साहब अगर आप इजाजत दें जी, तो इस हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, PTI के जो अहम तरीन दो शख्सियतें हैं, जनाब मोहतरम सेक्रेटरी जनरल PTI मिनिस्टर प्लानिंग असद उमर और वजीर दफा साबक वजीर आला KP प्रोविंस और KP प्रोविंस के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सूबाई सदर मोहतरम परवेज खटक इस वक्त वो अहम तरीन मुलाकातों में मसरूफ है कि किसी तरह पंजाब का जो मामला है खुश असलूबी से हल हो जाए और जिसको भी रखना है और जिसको निकालना है पार्टी और इत्तेहादियों के मशवरे से अंदरों अंदर इसको हल कर लिया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को किसी किस्म की आंच ना आए और ये अपनी टर्म पूरी करे। कोई सवाल करना है आपने तो करें। चौधरी साहब सवाल करता हूं क्योंकि उस्मान बुज़दार पे ही मसला फंसा हुआ है और नुमान लंगड़ियाल साहब को ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। उस्मान बुज़दार माइनस उस्मान बुज़दार। चौधरी साहब उस्मान बुज़दार साहब के लिए तो बहुत अरसे से। अच्छा एक मैं बात करूंगा, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं फरमाए सर जी। ये तरीन ग्रुप, ये अलीम ग्रुप और ये परवेज लाई ग्रुप, ये एक ही लड़ी की तीनों वो हैं, एक ही चेन के वो हैं। सिलसिला सियासिया से ताल्लुक है इनका जी। जी तो आप वाज़ेह होगी बात आप पर। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा कि ये अब किसी ना किसी करवट बैठना है पंजाब का ऊंट। जी हाँ बिल्कुल। हम और भी हो सकता है कल आप प्रोग्राम करें तो हम कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें, क्योंकि इसको जितना ज्यादा लिंगर ऑन किया जाएगा पंजाब के मामले को, जितना गले में पड़ जाएगा, जितना ज्यादा लिंगर ऑन किया जाएगा इस्लामाबाद खतरे में होगा। ये हम आज पूरे हमें तो ये साबर शाकिर साहब, मैं कहता हुआ शर्मिंदा हो रहा हूं कि किसी अहम शख्सियत ने वजीर आज़म और उनके रुफ़का के सामने उनको हाथ जोड़ के कहा कि खान साहब जान दो। वो खान साहब कहते हैं कि नहीं हम जान ही दो, वो ये कहते हैं उल्टा, क्योंकि आज वो कहते हैं मतलब आप सब कुछ लपेट के ले जाना। अच्छा ये जो आपने एक और छोड़ा हुआ है ना, बैन अल-अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो हमारे पीछे पड़ गई। वो भाई बैन अल-अक़वामी कुव्वतें आपके पीछे पड़ गई हैं तो फिर यानी आप किस बलबूते पर लड़ रहे हो? ये आज उन्होंने यूट्यूबर से भी कहा है वजीर आजम इमरान खान ने। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कहते हैं बैनुल अक़वामी कुव्वत यू आर पॉपुलर स्पोर्ट, यू आर नेशनलिस्ट, यू आर पैट्रियट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर डेडिकेटेड फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। मुल्क के मफादात के लिए काम करे और सारा मुल्क, रियासती अदारे और आपकी पार्टी, और मैंने कल भी कहा कि 100% पार्टी इनके साथ है। इमरान खान के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसके बावजूद आप वो हमारे पीछे पड़ गया, ये पड़ गया। व्हाट इज रॉन्ग? और फिर साबर शाकिर साहब आपकी सबसे बुरी आदत जो है ना, माफ करना भाई, आप मेरे से एग्री करते हैं कि आज आप इस लाइन पर आर्गुमेंट दें,
پھر اگلی دفعہ اس کے الٹ مجھے کر دیتے تو میں کیا کروں؟ چوہدری صاحب اگر پی سی بی آپ کے ساتھ ہے تو پھر آئی سی سی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اگر آپ پی سی بی کو مخالفت میں کر لیں گے اور آئی سی سی کو بلیم دیتے رہیں گے تو آئی سی سی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر پی سی بی آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ کرکٹ کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جناب سمپل آپ 48 گھنٹے میں ریزالو کر لیں گے. کلوزنگ بات نہیں چوہدری صاحب, اتنا آسان نہیں ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں آج جو انہوں نے سخت گفتگو کی ہے اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے, جبکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ دل میں ان کے مطلب کہ عثمان بزدار کو میں نے فارغ کرنا ہے, لیکن اگلا وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں پھر جس پہ انگلی رکھوں گا وہ آئے گا اور کسی قسم کا کوئی پریشر گروپ برداشت نہیں ہوگا. تو یہ ہے سلسلہ, کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.